प्रोफेसर नौशाद हुसैन साहब से दरख्वास्त है। आपसे नहीं पढ़ूंगा। हजरात, झीलों की इस नगरी में जो अदब की भी, उर्दू अदब की खास तौर से बहुत बड़ी बस्ती है यहाँ, उसकी तरफ से आप लोगों का खैर मकदम है। हजरात, जैसा कि आपको मालूम है, नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन उर्दू का अदारा जो है वो मरकजी हुकूमत का एक खुद मुख्तार अदारा है जो उर्दू की तरक्की और तरोीज के लिए काम करता है। डॉक्टर शम्स इकबाल साहब जो है उसके डायरेक्टर हैं। बहुत ही फाल शख्सियत है, खासतौर से इंतजामी मामलात में उनका बहुत अबूर हासिल है। नेशनल बुक ट्रस्ट के अंदर भी आप रहे हैं और अब यहाँ पर डायरेक्टर के तौर पर मौजूद हैं। उनकी आमद से ये उम्मीद की जाती है कि नेशनल काउंसिल का दायरा न सिर्फ वसी होगा बल्कि मध्य प्रदेश जैसे इलाकों की तरफ भी वो तवज्जो देंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है उन स्कूल और अदारों के मुकाबले में जहाँ पर के बड़ी तादाद में उर्दू के जानने वाले रहते हैं। हजरात, हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर एयाज फतेही साहब मौजूद हैं, अलीगढ़ से तशरीफ लाए, माहिर लिसानियात थे और बहुत मुतअद्दिद अदारों से आपका ताल्लुक़ है। बहुत खूबसूरत तहरीर है आपकी, जो अदब के तालिब इल्म हैं उन्हें मालूम है कि फतेही साहब किस तरह से लिखते हैं और अपने मौजू के ऊपर बात करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शम्स कौसर यज़दानी साहिबा भी, शमा कौसर यज़दानी साहिबा भी मौजूद है। माजरत कर चाहता हूँ कि उनका नाम मैंने पहले भी गलत किया। और शमा कौसर यज़दानी साहिबा असिस्टेंट डायरेक्टर हैं CPL में, वो भी हमारे यहाँ मेहमान हैं। इसके अलावा हाल के अंदर भी मुख्तलिफ शहरों से आए हुए मंदूबीन मौजूद हैं। हज़रात, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे मेहमानों का खैर मकदम करने के लिए सबसे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा डॉक्टर मोहम्मद एहसन साहब से वो तशरीफ लाएँ और प्रोफेसर एयाज फतेही साहब का एयाज फतेही साहब का इस्तेमाल। मैं दरख्वास्त करूँगा प्रिंसिपल प्रोफेसर नौशाद हुसैन साहब से कि वो मोहतरम डायरेक्टर शम्स इकबाल साहब का फूलों से इस्तेमाल। मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर तलमीज़ फातिमा साहिबा से वो डॉक्टर शमा कौसर यज़दानी साहिब का इस्तेमाल करेंगे। खातिन हज़रात, आज का मौजू उर्दू ज़रिया तालीम और मौजूदा तकनीकी मंजरनामा NEP की तनाजुर में है। जैसा कि आपको मालूम है कि दर्स व तदरीस को बेहतरीन बनाने और ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए तालीम में नई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, उसका इंतज़ाम नागुज़ीर है। ये सेमिनार उसी तालीमी पॉलिसी में बयान करवा अहदाफ के मुताबिक और उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए मुनाकिद किया गया है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ इस सिलसिले में मुअद्दबाना दरख्वास्त है
کہ ویلکم ایڈریس کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں ڈاکٹر محمد احسن صاحب سے کہ وہ یہاں اپنے تعارفی ریمارکس کے لیے تشریف لائیں اور اپنا اظہار خیال السلام علیکم. سب سے پہلے میں قومی کونسل ملائق کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شمس اقبال صاحب اور علی گڑھ یونیورسٹی سے تشریف لائے پروفیسر ریاض فتیح صاحب اور ڈاکٹر شمال مستفی ثانی صاحبہ جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ، ہمارے تمام مہمان جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ آف دا ڈائریکٹر ہیں آن دا ڈائریکٹر، تمام کا استقبال، خوش آمدید، ویلکم، اہلا وسہلا. جیسا کہ آج کا موضوع ہے، موضوع کا مجھے مختصر سا تعارف دینا ہے اور اس موضوع کے سلسلے میں کچھ میرے پاس مقابلے کچھ واٹس ایپ میسیج آئے، اس لیے کنفیوژن ہے لوگوں میں کہ ہم اردو کے فروغ کی بات کریں گے. اردو کی فروغ کی بات تو ہوگی نہیں، لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو مضمون ہے وہ فوکس ہے اردو ذریعے تعلیم. اردو ذریعے تعلیم اور لیٹسٹ جو ٹیکنالوجیکل ٹرینڈس ہیں اس کی کیا صورتحال ہے اور اس کو این ای پی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے تناظر میں کیا اس میں ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں اور کیا اس میں اردو ذریعے تعلیم کا کیا اسکوپ بنتا ہے. کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ ذریعے تعلیم ہے اور کیا مادری زبان میں ذریعے تعلیم، اگر مادری زبان میں ہے ذریعے تعلیم بن سکتی ہے. میں رسمی اپنے علامات کے بعد کچھ اور پوائنٹس پریزنٹ کروں گا جس سے صورتحال سے آپ کو آگاہ میں واقعیت ملے گی اور یہ اندازہ ہوگا کہ اعداد و شمار کی روشنی میں اردو ذریعے تعلیم یا ادر دوسری جو ریجنل لینگویجز ہیں ان میں ایجوکیشن کی کیا صورتحال ہے. میرے خیال سے اس سے زیادہ مناسب چیزیں اور تصویر سامنے کو کیا ہے. میں چند کلمات کے بعد آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں. تعلیم جو ہے ایکچولی ہمارے ملک کے ہر بچے کا بنیادی ہے. خاص کر کے جب رائٹ ٹو ایجوکیشن ہوا تو اس کے رائٹ ٹو ایجوکیشن دی گئی اور اس کا تعلیم کا مقصد جو ہے وہ قوم کی فعال شمولیت کے ذریعے بنیادی کریکولم کی جو خامیاں ہیں، سلیبس کی جو خامیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے. تاریخ گواہ ہے، ہسٹری اس بات کی مطلب ہمارے پاس ہسٹری ہے، ماضی کی یہ بات آئی نہیں ہے کہ دنیا کی جتنی جو ڈیولپ کنٹری ہیں ان کا جو میڈیم آف ایجوکیشن رہا ہے وہ ان کا مدر ٹنگ ہی رہا ہے. ہندوستان میں بھی ادھر خاص کر کے کچھ دہائیوں سے فنی تعلیم میں مناسب توجہ دی جا رہی ہے کیونکہ ضروری ہے کہ اس قدر بڑی آبادی جو ہماری جو بہت بڑی جنگ آبادی ہے، اتنا بڑا پاپولیشن ہے، ابھی ہم دنیا کے سب سے بڑے نیشن سے آبادی کے لحاظ سے، اس کو ہم ایک ہنرمند اور سودمند بنایا جائے اپنے ملک کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے. اور اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم تمام تک تعلیم کی رسائی بند کر دیں. تعلیم کا ایسس جو وہ تمام کے پاس ہو تو ماضی زمان میں کبھی تعلیم پر مرکوز کی جائے، خاص اس کی ڈگری جو ہے انجینئرنگ یا میڈیکل کالج یا دوسری جو مینجمنٹ کالج ہیں ووکیشنل کی جو ڈگری اس کے مساوی نہ ہو، لیکن اس کے فارغین جو ہیں وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے بازار میں جا کے اپنا کچھ کاروبار شروع کرتے ہیں، اپنی انٹرپرینرشپ شروع کر سکیں. اس طرح یہ نوجوان ہماری صنعت اور صحت شعبے کی شہرت بن سکیں گے. اردو شعر و شاعری و علمی ثقافتی سرمندی کے ساتھ ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی زبان ہے. اردو کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ بنانے کی روایت کو فروغ کی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے. ملک کی نئی قومی تعلیمی پالیسی این ای پی میں بھی مادری زبان میں تعلیم پر زور دیا گیا ہے. اس سلسلے میں قومی نصاب تعلیم میں بھی حد ضرورت ترمیم و اضافہ پر توجہ دینی ہوگی. آج کا سیمینار کا مقصد ہندوستان کی بڑھتے تکنیکی و تعلیمی منتظر میں خصوصی طور پر این ای پی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے ضمن میں اردو ذریعے تعلیم کی صورتحال اور چنوتیوں کے پیش نظر کن تبدیلیوں کا متقاضی ہوگا اس پر غور و خوض کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہ ایک جمہوری اور تعلیمی عمل ہے جس میں ماہرین کی اجتماعی فکر و دانش کا مسئلہ بن سکتی ہے. میڈم
ऑब्जेक्टिव्स पे ले जाना। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट देखिए, अगर हम देखते हैं कि आज उर्दू मीडियम तालीम की सूरत हाल क्या है और टेक्नोलॉजी तालीम के मंजरनामे को किस तरह तब्दील कर रही है। यानी एक जो रवायती तालीम जो तरीक़ेकार थे वो तो है ही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हमारे तालीमी सूरत हाल को, मीडियम एजुकेशन को मुकम्मल तौर से बदल दिया है। और जो लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो आगे हैं और जो नहीं उठा रहे हैं वो पीछे रह गए। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ उर्दू मीडियम के हिंदी इंग्लिश मीडियम में ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। हिंदुस्तान में अलग अलग रियासतों में अलग अलग सूरत हाल है और कुछ रियासतें ऐसी हैं जहाँ उर्दू ज़रिए तालीम भी बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है। उसमें सबसे आगे नाम जो आता है, सबसे पहला नाम जो आता है वो महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वहाँ पे जो मराठी मीडियम या इंग्लिश मीडियम जो तालीम दी जाती है उसी के मुताबिक, उसी के इक्विवेलेंट उर्दू मीडियम में तालीम दी जाती है। और वहाँ के बच्चे जिस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल के बच्चे क्वालिफाई करते हैं इंग्लिश मीडियम के या मराठी मीडियम के, उर्दू मीडियम की तरफ तालीम कर रहे हैं। आपको हैरत होगी कि इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ है उसमें दिल्ली के उर्दू मीडियम स्कूल की लड़की है जिसको 720 नंबर आए हैं, टॉपर में आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720। और उसी तरह से इंजीनियरिंग में, मेडिकल में भी लोग दाखिले ले रहे हैं। वहाँ पे कहीं ऐसा नहीं है। और हम लोग का खुद साथी तजुर्बा है कि हम लोग महाराष्ट्र में हमारे यहाँ से कवर होता है इसी इदारे से। तो जब हम लोग गए कुछ स्कूल पर विजिट किया अपने इसके दौरान, तो जो पाया कि पूरे स्कूल में असातिज़ा जो हैं और टीचर जो हैं बहुत इन्हमाम से पढ़ा रहे हैं और उनको कहीं से भी कोई जो सोशल स्टिग्मा है ना बच्चों में है, ना पढ़ाने वालों में, ना आवाम में। असल मेन जो है वो सोशल स्टिग्मा जो है खासकर की हिंदी में या दूसरे इलाकों में ये है कि ये जो है इसका मैयार जो है वो कमतर है या अंग्रेजी का ही बेहतर है। ये अमूमन दूसरे क्षेत्रों में या जहाँ पे हिंदी स्पीकिंग वाला वो बैंक है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, यूपी है, लेकिन इन रियासतों में ऐसी सूरत हाल नहीं है। आपको ये मालूम होगा कि अभी इस गवर्नमेंट ने 2019-20 में मेरे ख्याल से अटल टिंकरिंग लैब शुरू किया है। इसमें बच्चों को इसके तहत तलबा को साइंसी तजुर्बात और टेक्नोलॉजी के मैदान में अमली काम करना सिखाया जाता है। तो ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं ये फर्निश्ड हैं, उसमें बच्चे को खुद आज़ादी होती है कि वो अपना खुद एक्सपेरिमेंट करें। और बहुत सारे बच्चे जो हैं उसमें स्कूल के बच्चे नए नए गदर छोटे मोटे बना रहे हैं। और उन जो स्कूल सिलेक्ट हैं उसमें तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार स्कूल सिलेक्ट हैं, 204 स्कूल उसमें सिलेक्ट हैं। 204 स्कूल्स में अच्छे खासे उर्दू मीडियम के भी स्कूल्स हैं। उसमें अंजुमन इस्लाम का एक बहुत बड़ा इदारा है मुंबई का, उनका तो स्कूल के कई सारे स्कूल हैं जहाँ अटल टिंकरिंग लैब्स जो है उनके स्कूलों में है। उसी तरह से आपको तेलंगाना गवर्नमेंट की एक स्कीम है, उसकी भी तफसील सादात के क्षेत्र में आएगी। तो वो वहाँ पे वो उनकी एक स्कीम है और उसका नाम है TMREIS, तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये है इस स्कूल के, इसके तहत जो है 204 स्कूल को मैंने सिलेक्ट किया है, जिसमें 97 लड़कियों का स्कूल है और 107 जो है वो बॉयज़ के स्कूल है। ये रेजिडेंशियल स्कूल है, इसमें उर्दू मीडियम के भी हैं, इंग्लिश मीडियम के भी हैं और वहाँ जो तेलुगु मीडियम है वो भी है। और उनमें बिल्कुल यानी कि बच्चों को फ्री है ये फ्रीयाना, और जैसे तेलुगु वाले कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम वाले कर रहे हैं, वैसे ही उर्दू मीडियम वाले भी बच्चे कर रहे हैं। इन स्कूलों में जो मैंने बताया TMREIS जो स्कीम है, इसके तहत इनके यहाँ बच्चों को शुरू में 10वीं 12वीं में जो है जो कोर्सेज हैं वो कोर्सेज के जैसे टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी है, लार्ज स्टॉक डेयरी एंड टेक्नोलॉजी है, कॉमर्शियल है, गारमेंट टेक्नोलॉजी, यानी बच्चा जो है 10वीं 12वीं के साथ साथ इसमें 1 ईयर का, 6 मंथ्स का या 2 ईयर्स का डिप्लोमा लेके निकलता है। जैसे वो निकलता है मार्केट में, उनको क्योंकि वो स्किल डेवलप कराते हैं, उनमें महारत से पैदा करते हैं, तो उनको बाजार में उनकी खबर हो जाती है, निकलती है, उनको नौकरी दी जाती है। और इन तमाम स्कूलों में जो अभी आज गवर्नमेंट की फोकस है स्टेम पे, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स पे, तो स्टेम में फोकस वहाँ के उर्दू स्कूलों में भी है। तो किसी तरह से दूसरे मीडियम यानी हिंदी मीडियम से या वहाँ के जो रीजनल लैंग्वेज है उससे वो कमतर नहीं है।
فیکٹ ہے اور یہ ہے کہ مادری زبان کے ذریعے تعلیم کی جو اہمیت ہے اس سے تمام جو ہے لنگوسٹ ہیں، تمام جو ہے ماہر تعلیم ہیں، اس بات پہ راضی ہیں کہ جو مادری زبان کی تعلیم ہے وہ بہتر ڈھنگ سے دی جا سکتی ہے۔ ہاں اس کے بعد دنیا کی جو ترقی یافتہ جو ممالک ہیں جیسے بہت سارے چین ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ سارے جو ان میں کہیں بھی انگریزی میڈیم کا کوئی ابھی ہے ان کی مادری زبان انہوں نے تعلیم دی ہے۔ جیسے چین میں جو ہے مینڈرن لینگویج ہے، جاپان میں جاپنیز میں جرمنی میں جرمن لینگویج ہے، فرانس میں فرانسی، یہ سارے جو ہے انہوں نے اپنے عوام کو، اپنی قوم کو، اپنے آبادی کو اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کی ہے۔ کیونکہ مادری زبان میں یہ کہتا ہے کہ تعلیم کا ایکسیس جو ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے، آگے تک پہنچتا ہے اور یہ ایکسیسیبل بناتا ہے۔ اور اس سے ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے اپنی ثقافتی شناخت کو بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم ہندوستان کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ کچھ پرسنالٹیز کے ہم نے یہاں پہ تصویر لگائی ہے، اور اگر ان کو دیکھیں تو ان کی بنیادی تعلیم جو ہے ان کے اپنے مدر ٹنگ میں ہے۔ بھارت کے سابق صدر جو ہیں مشہور سائنسداں اے پی جے عبد الکلام، ان کی مادری زبان تمل تھی، بیسک ایجوکیشن ان کی شروعات ہے وہ تمل سے تھی۔ اس سے بہت بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ سی این راؤ، وہ ان کی مادری زبان جو تھی وہ کنڑ تھی، انہوں نے بھی اپنی جو بنیادی تعلیم ہے وہ مدر ٹنگ میں کیا۔ ستیہ نارائن بوس ہیں، اسی طرح سے وکرم سارا بھائی جو آپ کو انڈین ایکسپریس مقام کے سروے صاحبات تھے، انہوں نے شروعات کی تھی، ان کی جو تعلیم تھی وہ گجراتی میڈیم سے شروع ہوئی۔ اسی طرح سے ہومی جہاں یہ واہ ہوئے جو نیوکلیئر فزسسٹ ہیں، ان کی زبان جو تھی گجراتی تھی، انہوں نے اپنی مادری تعلیم جو ہے وہ گجراتی میں حاصل کی۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں، چندرشیکھر ہیں جو بہت بڑے ایسٹروفزسٹ تھے، ان کی مادری زبان تمل تھی اور انہوں نے اپنی بنیادی تعلیم، پرائمری تعلیم جو ہے وہ تمل میں حاصل کی۔ اے آر رحمان ریاض بھی لوگ واقف ہوں گے، میوزیشین، کمپوزر، اپنی فیلڈ میں بہت ماسٹر ہیں، اور ان کی بھی جو بیسک ایجوکیشن وہ تمل میں کی۔ بی آر امبیڈکر سے سبھی کوئی واقف ہیں، آف کورس بی آر امبیڈکر ہمارے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے چیئرمین رہے اور انہوں نے لکھا، لیکن بنیادی تعلیم جو ہے اسی مراٹھی اور باقی کے بعد۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں کہ اگر ہم مدر ٹنگ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو انگریزی نہیں پڑھیں گے۔ انگریزی اور کچھ جو ہے یہاں کی ہماری انگریزی جو ہے وہ غیر کی انڈین لینگویج ہے ایکسیپٹ ہے۔ موجودہ جو چیلنجز ہیں وہ چیلنجز یہ ہیں کہ اردو میڈیم کے ساتھ یہ ہے کہ اردو میڈیم نصاب میں جو کتب اور سیکھنے کے مواقع کی کمی، یہ ایک بڑا فیکٹ ہے کہ ہماری جو معیار میں جو گراوٹ آ رہی ہے اس کی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمارے پاس کتب کی کمی ہے اردو میڈیم میں، اور اساتذہ کی بھی جو ہے وہ ٹریننگ پراپر نہیں ہے۔ تو یہ ایک کمی ہے، یہ چیلنجز ہے جس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور جو تیسرا ہے وہ سوشل اسٹگما ہے اور پیشہ ورانہ میدان میں اردو تعلیم کی بڑی کمی۔ یہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ اردو میڈیم میں یا مدر ٹنگ میں پڑھے ہیں ان کو ہم جوائن درجے کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ ہماری اپنی کمی ہے۔ یہ نہیں کہیں کہ ایسا رول جو ہے تعلیم کا رول یا ایجوکیشن کا رول یا نوکری کا رول، نوکری حاصل کرنے کے لیے ایکسیلنس کا ہونا ضروری ہے، اور وہ ایکسیلنس کسی بھی زبان میں تعلیم حاصل کر کے کی جا سکتی ہے۔ یہ جو میجر جو ایشو ہم نے بتایا جو ہے تدریسی مواد، جو ہمارے پاس ٹیکسٹ مٹیریل کم ہے اور ٹیکسٹ مٹیریل نہیں اویلیبل ہے، اور اس کے بعد جو ہے وسائل انفراسٹرکچر جو ہے اسکولوں میں نہیں ہے، لیکن یہ ریاست ٹو ریاست اسکول کے اسپرٹ نہیں کرتا ہے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ مہاراشٹر میں، کرناٹکا میں، آندھرا پردیش میں، جن ریاستوں میں
اردو میڈیم کے اسکولس جو بھی ہیں، اردو میڈیم کے انسٹیٹیوشنس ہیں، ان کے انفراسٹرکچر جو ہیں وہ بھی بہتر ہیں. اور آپ کو یہ بھی جان کر تعجب ہوگا کہ مہاراشٹر میں اردو میڈیم اسکول صرف سرکاری نہیں ہے، غیر سرکاری اچھے خاصے ہیں اور بہت اچھی تعداد ہے. اس میں پونا کیمپس کا بھی نام آتا ہے جہاں پہ انگریزی میڈیم کے لیے اردو میڈیم کرنا. اب اس کو ہم اگر ٹیکنالوجی سے اگر جڑیں تو ٹیکنالوجی سے ہم ان کو کیسے دور کر سکتے ہیں. ٹیکنالوجی جو ہے ہمیں یہ اپرچونیٹی دیتی ہے کہ ہم اپنے ایجوکیشن کو زیادہ ٹرانسفارمیٹیو بنائیں اور زیادہ ایکسیسیبل بنائیں، کیونکہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے آن لائن لرننگ کے ذریعے ہر آدمی اپنے چوائس کے حساب سے آج کی ڈیٹ میں گھر بیٹھے اپنی تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اور یہ ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہے. اگر اردو ذریعے تعلیم کے ہم کچھ اداروں کا نام لیں جہاں پہ ہائر لیول تک یعنی کہ ہائر ایجوکیشن میں فراہم کی جاتی ہے، اس میں یہ چند ادارے ہیں. اس میں سب سے بڑا نام جو آتا ہے وہ انجمن اسلام گلوبل اسکول اینڈ کالجز ممبئی مہاراشٹر کا ہے. ان کے چین آف اسکولس ہیں، ایک اسکول میں 6.5 سے 7 اسکولس ہیں اور ان کے یہاں بہت ہی معیاری تعلیم جاتی ہے اور کئی سارے اسکولس ہیں. اسی طرح سے آپ کا رضویہ ہائی اسکول لکھنؤ ہے، مولانا آزاد ہماری یونیورسٹی ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ان بچوں کے لیے جو مدارس کے پروڈکٹس ہیں، جو مدرسے سے فارغ ہیں، ان کے لیے ایک بون ثابت ہو رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں اچھے خاصے ایسے بچے ہیں کہ اگر یہ یونیورسٹی نہیں ہوتی اور ہمارے یہاں اردو میڈیم میں بی ایڈ ایم ایڈ یا دوسرے کورسز نہیں ہوتے تو شاید جہاں دیکھیں وہیں رہ جاتے. اور آپ کو یہ جان کے تعجب ہوا کہ ابھی بہار میں جو ویکینسیز آئی تھی اس میں 80-90% جو سلیکشنس ہوئے وہ سارے وہ مانو کے پروڈکٹ ہیں، چاہے تو انہوں نے میانوں سے بی اے کیا ہو یا بی ایڈ کیا ہو یا ایم ایڈ کیا ہو. اور وہاں جو ابھی لیکچرر کی جو ویکینسی آئی تھی اور لیکچرر میں جو یہ ہیں تو اس میں اچھے خاصے سلیکشنس جو ہیں، اچھے خاصے لوگوں کی تعداد جو ہے وہ مانو کی پروڈکٹ کی ہے. اور مانو صرف اس پہ ایجوکیشن نہیں دے رہا ہے، ہمارے یہاں ماس میڈیا بھی ہے، پولیٹیکنک بھی ہے. پولیٹیکنک میں جو 40 سیٹیں ہیں، اچھی خاصی تعداد ہے کہ جو انجینئرنگ کر کے وہ 2 ایئرس انجینئرنگ کا پروگرام ہے، اس میں سے بچے اچھا کر کے پھر بعد میں وہ آپ کو مین 4 ایئرس انجینئرنگ پروگرام میں بھی دیتے ہیں اور ان کو جواب کرنے کو جاب حاصل ہوتی ہے. مسئلہ ہے جاب کا اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایکسیلنس ہے، آپ کے پاس کوالٹی ہے، کوالٹی پہنچا رہے ہیں وہ کسی بھی میڈیم کو پہنچائیں تو آپ اپنے ایک کو حاصل کر سکتے ہیں. یہ اسکول کے کچھ یہ ہمارے پاس ایک ملی گزٹ سے ہم نے رپورٹ اٹھائی ہے اور یہ پارلیمنٹ کے سائڈ کوشچن کا جواب ہے. طارق انور صاحب نے کوشچن پوچھا تھا. اس کے حساب سے یہ 2015 میں جو ڈیٹا دیا گیا ہے یہ اسکولوں کی تعداد ہے. اب اس اسکولوں کی تعداد میں بھی اس سے متفق نہیں ہوتا. جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ آندھرا پردیش میں ٹوٹل جو ہے اردو میڈیم اسکولس یا اردو میڈیم انسٹیٹیوشنس جو وہ 4067 ہیں. اس میں سے گورنمنٹ کے 3141 ہیں اور پرائیویٹ 926 ہیں. آندھرا پردیش سے بہار ہے، پھر اس کے بعد بہار میں جو 3624 ہے، گورنمنٹ کے 2597 ہے اور پرائیویٹ جو ہے وہ 1027 ہے. یہ اسکولوں کی تعداد ہے جو اردو میڈیم میں اردو میڈیم میں اسکول چلا رہے ہیں. اس میں پرائیویٹ بھی ہیں، اس میں گورنمنٹس بھی ہے. لیکن میں پھر اپنی بات کو خلاصہ کروں کہ یہ ریاست ٹو ریاست، اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ویری کر رہا ہے. کہیں پہ کوالٹی میں بالکل یعنی جو ہے وہ مینٹین نہیں ہو پا رہی ہے اور کہیں پہ ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے اور کہیں بہت اچھا بھی جس میں مہاراشٹر اور کرناٹک کا نام لیا جا سکتا ہے. جیسے ویسٹ بنگال میں اردو میڈیم اسکولس جو بھی ہیں ان کی تعداد 1610 ہے، اس میں 9 سے 11 گورنمنٹ کے ہیں. وہاں گورنمنٹ والے اسکولس بھی جو بھی ہیں ویسٹ بنگال کے اور جو پرائیویٹ والے دونوں بہت ہی اچھا کر رہے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن کے فوکس میں دیکھوں کہ ہندوستان میں جو اردو پڑھنے والے ہیں وہ زیادہ تر جو کہ زبان جو ہے وہ کسی خاص قوم کی نہیں ہوتی، لیکن اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی. اور ان میں ہم جو دیکھیں تو ایک کمپیریزن ہے، یہ ڈاٹا ہے آپ کو NSS کے اوپر 75 راؤنڈ میں 2018 کا. تو اس میں یہ گورنمنٹ کا ڈاٹا ہے. اس ڈاٹا میں یہ 3 مذہب کو 3 مائنورٹیز کو لیا گیا ہے اور اس میں یہ پایا گیا کہ جو تعلیم پہ ایجوکیشن پہ جو سب سے کم خرچ استعمال کرنے والی جو قوم ہے یا مائنورٹیز ہے وہ مسلمس ہیں. یعنی اپنے عیسائی اور سکھ سے دیکھے گئے اگر ہم سیکنڈری لیول پہ جائیں تو اسلام کے فالوورز جو ہیں وہ صرف 8040 روپے خرچ کرتے ہیں سیکنڈری لیول پہ، یعنی ایک خاص انکم گروپ میں. اور عیسائی جو ہے وہ 11,240 روپے اور سکھ جو ہے وہ 15,715 روپے. ایک ہی انکم گروپ کا آدمی، یعنی اگر مان لیجیے کوئی 10 لاکھ انکم گروپ کا کوئی آدمی ہے تو ایک کرسچن ہے، ایک سکھ ہے اور ایک عیسائی ہے، اور اس کے خرچ کرنے کا جو پریفرنس ہے، جو طریقہ ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں تعلیم کے وہ بہت کم ہے. یہ ڈیٹا یہ شو کرتا ہے اب سیکنڈری لیول پہ، ہائر سیکنڈری لیول پہ اور گریجویشن لیول پہ.
یعنی ہمارے یہاں تعلیم کی ترجیحات جو ہونی چاہیے وہ دوسرے مائنورٹیز کے دوسرے کمیونٹی سے جو ہے وہ سیکنڈری میں ہے پرائمری میں، اور اسی ڈاٹا میں وہ ہم نے بھی شامل کیا ہے. اگر ہم دوسرے چیز پہ جائیں جیسے کہ کھانے پینے پہ، شادی پہ، تو اپنے اسی گروپ میں یعنی 10 لاکھ انکم گروپ کا جو بندہ سکھ عیسائی اور کرسچن ہے وہ ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کرتا ہے، مسلم اس میں کم خرچ کرتا ہے. لیکن وہی 10 لاکھ گروپ کا بندہ جو سکھ عیسائی کرسچن کام کرتے ہیں تو وہ شادیوں پہ ہم سے کم خرچ کرتا ہے، جبکہ ہماری انکم جو ہے ان کے برابر ہے. تو ہم شادیوں میں اور دوسرے کے ساتھ جاتے ہیں. تو پرائرٹیز نہیں، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ترجیحات جو ہے ہمارے یہاں ایجوکیشن پہ نہیں ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے ہمارے پیچھے ہونے کی. NEP میں ہم اگر مطلب جو ہے گنجائش ہے اس میں تمام انڈین جو لینگویجز ہیں شیڈیولس میں، اس میں سبھی میں اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے کہ بچوں کو ان کے مادری زبان میں تعلیم جائے، اس میں اردو بھی شامل ہے. اور یہ اگلا جو ہے سلائڈ اگلی سلائڈ جو ہے وہ یہ دکھاتا ہے کہ ہم ووکیشنل ایجوکیشن میں اسی چیز میں کتنا خرچ کر رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم تمام یعنی نان مسلم بھائی کے علاوہ اسلام، عیسائی اور سکھ کا جو گروپ ہے اس میں دیکھیں ان تینوں میں اپنے مائنورٹیز میں بھی نہیں، سکھوں کے کمپریزن میں اور عیسائیوں کے کمپریزن میں ہم اپنے ڈاٹا کے حساب سے اپنے نمبر آزادوں کی شمار سے پیچھے. تو بس میں اپنی بات اسی پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور میں صرف یہ مارٹن لوتھر جونیئر کی ایک جو لائن ہے کہ اس کو اگر ہم سامنے رکھ کے چلیں تو ہماری چیزیں دشواریاں تو ہوگی لیکن ہم آگے بڑھتے رہیں گے. کہ اگر ہم اڑ نہیں سکتے تو ہمیں دوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم دوڑ نہیں سکتے تو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم چل نہیں سکتے تو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی بھی حالت میں ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس بات سے ذہن سے نکال دینا چاہیے کہ مدر ٹنگ میں یا اردو میڈیم میں تعلیم فراہم نہیں کر سکتی ہے، یا بچے جو ہے وہ ان کو ایکسلنس میں دیا جاتا ہے. بہت شکریہ. شکریہ ڈاکٹر محمد حسن صاحب. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا سیمینار NCQA کے تعاون سے منعقد کیا گیا ہے، اور بھوپال اکائی جو ہے مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی کی اس کے تعاون سے کیا جا رہا ہے. ابھی تعارفی کلمات میں جناب ڈاکٹر محمد احسن صاحب نے اردو کی صورتحال اور اردو ذریعہ تعلیم پر جو گفتگو کی ہے بہت معنی خیز ہے اور ہم کو سوچنے کی طرف متوجہ کرتی ہے. تاہم یہ بات بھی صحیح ہے کہ جتنی تعداد اور آنکڑے دکھائے جاتے ہیں وہ ممکن ہی نہیں ہے. بھوپال کے اندر 3 سرکاری اسکول اردو میڈیم کے ہیں، لیکن اردو میڈیم تک کوئی بھی ٹیچر نہیں ہے. تو کیسے پڑھائے جائیں گے؟ متعدد مدھیہ پردیش بھر میں یہ کیا ہے کہ اردو میڈیم اسکول ہیں سرکاری، لیکن ان میں ٹیچر اردو کا نہیں ہے، کیونکہ ان کے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں. اب جو ٹیچر ہوتا ہے جو زبان جانتا ہے ظاہر ہے آپ کو وہی زبان پڑھنی پڑتی ہے. تو یہ آنکڑے جو جس طرح دکھائے جاتے ہیں اس کے اندر ایک بڑی کمی اور کمزوری یہ ہوتی ہے کہ ہیں لیکن نہیں. اس کی طرف بھی ہم لوگوں کو توجہ دینا پڑے گی. اب میں درخواست کر رہا ہوں خیر مقدمی کلمات کے لیے ڈاکٹر شمس اقبال صاحب سے. ڈاکٹر شمس اقبال صاحب NCQA کے اندر ابھی نئے تو نہیں ہیں، لیکن اس عہدے کے اوپر آئے ہیں یا 2 سال تک جبکہ ادارہ ایک طرح سے معطل پڑا رہا اور کسی قسم کی سرگرمیاں نہیں تھیں. ان کے آنے سے یہ امید بنی ہے کہ سرگرمیاں نئے سرے سے اور انتظامی طور پر بھرپور انداز سے شروع ہوں گی، کیونکہ یہ صلاحیت کا اظہار وہ نیشنل بک ٹرسٹ میں بھی کر چکے ہیں اور خود NCQA میں بھی کر چکے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں. ہدایت پر تشریف فرما پروفیسر AR مودودی صاحب، ڈاکٹر محمد احسن صاحب، ریجنل ڈائریکٹر مانو، ڈاکٹر اقبال منصور صاحب، ہمارے پرنسپل صاحب مانو کے، اور شمع کوثر یزدانی اور حاضرین مجلس.
झीलों का शहर का जिक्र उन्होंने कर दिया है कि मैं उस चीज से हट जाता हूँ। मैं कहता हूँ मेघमात का शहर बाद में आप सबका हॉबी उर्दू काउंसिल की तरफ से खैर मकदम करते हुए मुझे निहायत खुशी हुई। ये सिर्फ झीलों का नहीं बल्कि उर्दू जबान तहजीब का भी शहर है। इस सरजमीन से उर्दू की जड़ी तालीम हुई जिसे कभी खामोश नहीं किया जा सकता। आज इस उर्दू दो शहर में एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू हो रही है जो उर्दू जबान के हवाले से दौर हाजिर में बहुत ही अहमियत और अफादियत की और वो मौजू है उर्दू ज़रिए तालीम और मौजूदा तकनीकी मंजरनामा। इस मौजू के दो मरकजी अज्जा और अनासिर हैं, एक उर्दू जबान और दूसरा जदीद टेक्नोलॉजी। बुजुर्गों और दोस्तों, हर दौर के अपने तकाज़े और तरजीहात हैं। हम जिस टिपिकल अहद में जी रहे हैं उसकी भी अपनी नफ्सियात और तरजीहात है। असल तकाज़ों व तरजीहात से हम आहंग होकर हम तरक्की की मंजिलें तय कर सकते हैं। इस साइंसी और तकनीकी अहद में टेक्नोलॉजी तरक्की की दलील है जिसका इंसानी जिंदगी और समाज पर बहुत गहरा असर महसूस किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी की वजह से ही आलमी राब्ते की राहें भी हमवार हैं और माजी में जो दिक्कतें और दुश्वारियाँ थीं वो भी बहुत दूर हुई। टेक्नोलॉजी ने इम्कानात के नए दरवाजे खोले हैं और नए मौके भी पैदा किए हैं और बहुत सी सतहों पर मुस्बत तब्दीलियाँ भी आई हैं। शायद टेक्नोलॉजी ही का असर है कि आज ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। जबानों के तनाजुर में देखा जाए तो यकीनी तौर पर टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सी जबानों को नई कुव्वत और वसअत नसीब हुई। दुनिया अच्छी तरह समझ चुकी है कि टेक्नोलॉजी की मुस्तकबिल में तरक्की की अलामत है और यही कुव्वत इक़्तिदार का महवर व मरकज़ भी है। इसलिए उर्दू ज़बान को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से हमाहंग करने की कोशिशें बरसों से की जा रही हैं। हमें खुशी है कि उर्दू ज़बान की असली टेक्नोलॉजी से हम आहंग है और हम इस टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी ज़बान के दायरे को मुकम्मल वसअत बख्शने में कामयाब भी हो रहे हैं। मगर कुछ और चाहिए वसअत इस ज़बान के लिए, मगर कुछ और चाहिए वसअत इस ज़बान के लिए ताकि हम असली टेक्नोलॉजी से मुकम्मल तौर पर फैजाब हो सकें और हमारी नई नस्ल इससे मुकम्मल इस्तेफादा कर सके। इसलिए टेक्नोलॉजी को तालीम से जोड़कर देखने की भी जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि अहद की तब्दीली के साथ साथ तालीम और तदरीस के तरीक़ेकार में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं। नए नए तालीमी अफ़कार और तसव्वुरात में तालीमी मैदान में इनकलाब बर्पा किया हुआ है। कौमी तालीमी पॉलिसी LTP 2020 में भी नई टेक्नोलॉजी पर तवज्जो दी जा रही है और इसी के साथ मादरी ज़बान में भी तालीम पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि मादरी ज़बान दरअसल एक फितरी ज़बान है। इसकी वजह से इंसान अपनी सकाफत और रवायत से भी जुड़ा रहता है। यहाँ मुझे मशहूर किताब मेरा दागिस्तान के मुसन्निफ रसूल हमजा कोफ का उद्देश्य कीमती जुमला याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने एक बूढ़ी औरत की ज़बान कहलवाया है, मेरा बेटा भला इस ज़बान को किस तरह भूल सकता है जो मैंने उसे बचपन में सिखाई। अगर वो अपनी मादरी ज़बान भूल चुका है तो मेरे लिए वो जिंदा नहीं, मर चुका है। बच्चों को बुनियादी तालीम उसकी मादरी ज़बान में दिए जाने से मौज़ूआत मसाइलों को तहक़ीक़ात को समझने में भी आसानी होती है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सी बच्चों की मादरी ज़बान उर्दू है। इस लिहाज से अगर इब्तदाई सतह की तालीम उर्दू में की जाए तो उसके मुफीद और मुस्बत नताइज बरामद होंगे। मादरी ज़बान में न सिर्फ अपनी संस्कृति, सभ्यता, सकाफत और तहजीब से जज्बाती वाबस्तगी पैदा होगी, पर अलग अलग कल्चर और ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को समझने में भी आसानी, जबकि गैर मुल्की ज़बान की वजह से अपनी ही सकाफत से अजनबियत महसूस होगी।
اردو بھی ہندوستان کی زبانوں میں سے ایک ہے، اس لیے اردو کو بھی ذریعہ تعلیم کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہ اردو ذریعہ تعلیم میں بہت سی عملی اور نفسیاتی رکاوٹیں بھی ہیں، مگر ابتدائی سطح پر اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کے تجربے ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ہو چکے ہیں، جس کا ذکر ڈاکٹر احسن صاحب نے اپنی تقریر میں کر دیا ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا ہوں تو اس پر مزید اس کو میں ریپیٹ کروں۔ اردو میڈیم اسکول میں حتیٰ کہ بعض ریاستوں میں اردو میڈیم کے ذریعے اکنامکس اور دیگر کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ایک زمانہ تھا جب عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد میں میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم اردو زبان میں دی جاتی تھی، اور اسی کی وجہ سے دارالترجمے کا قیام عمل میں آیا اور سائنسی اور سماجی علوم کے تراجم ہوئے، اور اس سے اردو زبان کے سرمایہ اور ثروت میں گرا قدر اضافہ بھی ہوا۔ یہاں اس حقیقت کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ بہت سے اردو میڈیم اسکول سے ایسی شخصیتوں نے بھی جنم لیا جنہوں نے سائنس اور میڈیسن کے میدان میں غیر معمولی شہرت و مقبولیت حاصل کی۔ مشہور یورولوجسٹ ڈاکٹر عبدالرحیم کندرے، محمد قاسم کلوی، مشہور TNP اسپیشلسٹ عبدالقادر داملے، ڈاکٹر ذکیہ اعجاز خان، مشہور مسلم کارڈیولوجسٹ محترمہ شریفہ، مشہور گائنیکولوجسٹ، یہ سب اردو میڈیم اسکولوں کے فیض یافتگان تھے، مگر انہوں نے اس کثیر لسانی سماج میں ذو لسانیت کو اختیار کیا اور کامرانی کی تعریفیں رکھ۔ اردو کے ساتھ ساتھ انہیں انگریزی، ہندی و دیگر زبانوں پر بھی مسابقہ حاصل تھا۔ اس لیے اردو زبان کو ذریعہ تعلیم ضرور بنائیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری زبانوں سے بھی آگہی کے سبب ضرور تھی۔ اور یوں بھی ہمارا عہد ملٹی لنگویزم کا ہے۔ یہاں وہ شخص زیادہ کامیاب ہوتا ہے جسے کئی زبانوں سے واقفیت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے تو دوسری زبانوں سے رابطہ منقطع نہ کیا جائے، کیونکہ دوسری زبانوں میں بھی بہت سے اہم علوم ہیں اور علوم تک رسائی ان زبانوں کو جانے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے اردو کو کس حد تک ذریعہ تعلیم بنایا جا سکتا ہے، اس پر ہمارے اردو کے دانشوروں اور نصاب تعلیم کے ماہرین کو سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم سب اسی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مجھے یقین ہے اس ایک روزہ سیمینار میں اردو ذریعہ تعلیم کے تعلق سے ایک مربوط لائحہ عمل تیار کرنے میں ہمیں ضرور مدد اور رہنمائی ملے گی۔ میں قومی اردو کونسل اور معلوم کے حوالے سے آپ تمام لوگوں کا اس دعا میں استقبال کرتا ہوں۔ شکریہ، جے ہند۔ خواتین اور ابھی آپ نے خیر مقدم کرنا سنے، جس میں اردو ذریعہ تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ مادری زبان میں اگر بچوں کو تعلیم دی جائے گی تو وہ جلد اس کو محسوس کریں گے، سنیں گے، سمجھیں گے اور آگے بڑھ سکیں گے۔ اس کے اپنے بہت سارے فوائد ہیں، اور حکومت ہند جو ہے بار بار اور متعدد بار اس طرف توجہ دے چکی ہے۔ نئی تعلیمی پالیسی کے اندر مادری زبان پر خصوصی طور پہ توجہ دی گئی ہے، اور آج کا یہ پروگرام اسی کا ایکسٹینشن ہے اور آگے کے لیے دائیں عمل بھی۔ تاہم کچھ ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو ہمیں غور کرنے پر متوجہ کرتی ہیں۔ مثلاً اس سال سینٹرل بورڈ آف ایجوکیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ سوالوں کے جواب صرف انگریزی اور ہندی میں دیے جائیں گے، اور باقی کسی اور اگر آپ نے زبان میں جواب دیے ہیں تو ان کا غور نہیں کیا جائے گا۔ جب ایسے مسائل بھی بیچ میں آپ سے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ذریعہ تعلیم ہی مجبور ہو جائے گا، تو ذریعہ تعلیم مجبور ہو جائے گا تو یہ آگے والی ٹیکنالوجی اور چیزوں کے بارے میں سوچنے کے لیے ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم وہاں تک اور ٹارگیٹ تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں درخواست کر رہا ہوں ہمارے مہمان قریب خطبہ جو ادا کرنے والے ہیں پروفیسر ریاض فتحی صاحب علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں اور اپنے میدان کے ماہرین میں سے ایک، ان کی باتیں نہایت توجہ سے سننے کے قابل ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا
کہ ان کا تالی بجا کر سیلوٹ. شکریہ. اور تینوں حضرات، میں شکر گزار ہوں کہ مجھے آپ سے روبرو ہونے کا موقع مل رہا ہے. بالخصوص میں شمس اقبال صاحب، پروفیسر محمد احسن صاحب، پروفیسر نوشاد صاحب، پروفیسر شمع یزدانی صاحبہ، فیروز صاحب، پروفیسر نعمان صاحب اور اقبال مسعود صاحب کا شکر گزار ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. ابھی 2 خطبے آپ نے سنے اور یقیناً بہت سارے پردے اور بہت سارے جالے آپ کے ذہنوں سے جو ہوں گے وہ دور ہوئے ہوں گے اور اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ آپ کو ہوا ہوگا. میں یہاں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج اور مانو کا، اور بالخصوص مانو کے ریجنل ڈائریکٹر محمد حسن صاحب کا. انہوں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ شاید وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اس موضوع پر غور کریں اور سوچیں کہ اردو ذریعہ تعلیم کو، یعنی اردو میڈیم اسکولس کو کس طرح ٹیکنالوجی سے جوڑا جائے. اب اگر آپ اس موضوع پر غور کریں جو اردو ذریعہ تعلیم اور موجودہ تکنیکی منظرنامہ، تو آپ محسوس کریں گے کہ اس کے 2 پہلو ہیں. اسے 2 جملوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو اردو ذریعہ تعلیم اور دوسرا اس کا موجودہ تکنیکی منظرنامہ. ہماری یہ کوشش ہوگی، میں یہاں یہ بھی عرض کروں، اپنی ایک کوتاہی کا اعتراف کرتا چلوں کہ میں تھوڑا یہ تکلیف ہوں اور بہت سی چیزیں وقت پہ نہیں کر پاتا. تو میں نے سوچا کہ ابھی فوری طور پہ پرنٹ میں حاصل کر لوں گا، لیکن تکنیکی سہولتوں کے باوجود بعض اوقات ہم بہت اپنے آپ کو محدود محسوس کرتے ہیں، کیونکہ جو انٹرنیٹ تھا اس کی جو کارکردگی تھی وہ اس حد تک سلو تھی کہ وہ فائل جا نہیں سکتی. تو پورے طور پر تکنیک پر اعتبار کرنا اور اس پر یقین رکھنا کبھی کبھی نقصان دہ ہوتا ہے، جس کی سزا میں ابھی کھیل رہا ہوں. لیکن آپ اطمینان رکھیں، میں گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں گا. وہ پیپر جو کہ میں چاہتا تھا کہ کچھ سلائڈز بھی آپ کو دکھا سکوں، وہ آپ تک نہیں پہنچ پائے، لیکن پھر صحیح. تو آئیے ہم اس پر اس موضوع پہ ایک بار پھر سے نظر ڈالتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ تکنیکی ترقی نے کس حد تک ہماری زندگی کو متاثر کیا ہے. ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس پر اس موجودہ تکنیکی منظرنامے نے اثر نہیں ڈالا ہے. ہر شعبے پہ اثر انداز تکنیک ہو رہی ہے اور ہماری زندگی بہت سنورتی جا رہی ہے. آج کے نوجوان بچے، میں دیکھ پا رہا ہوں ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے، تو آج کے نوجوان بچے اسے انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اب آپ کی ساری دنیا آپ کے ایک انگوٹھے میں قید ہوتی جا رہی ہے. آپ میں سے بعض لوگوں کو کرشن چندر کا وہ ناول یاد ہوگا، الٹا درخت. اس الٹا درخت میں اسی منظرنامے کی تصویر کشی کی گئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ ایک دور آئے گا جہاں صرف ایک انگوٹھے کی ضرورت ہوگی. شاید آج اس دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور ہماری ساری زندگی اس انگوٹھے تک محدود ہو رہی ہے. ایک پش بٹن سے بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت ساری تصویریں بدل جاتی ہیں اور زندگی بدلتی رہتی ہے اس طرح سے. تو اگر اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یقیناً تکنیک نے ہماری زندگی کو متاثر کیا ہے، تو اس بات سے بھی اعتراف کریں کہ اس سے کچھ بہت سی ہماری جو عملی اور تخلیقی صلاحیتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ کمزور بھی ہو رہی ہیں. تو اس پر گفتگو ہم آگے کرتے رہیں گے. تو اس کو اب ان دونوں موضوعات کو اب ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں، یعنی اردو میڈیم یا اردو ذریعہ تعلیم اور تکنیکی
پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اردو ذریعہ تعلیم کی صورت حال کیا ہے. اس کا بھرپور جائزہ احسن صاحب نے ابھی پیش کیا اور انہوں نے بہت سارے اعداد و شمار پیش کیے. اندازہ یہ ہوا کہ بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے دنیا میں اور اردو ذریعہ تعلیم بہت ہی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. لیکن محاسبے کی ضرورت ہے, انٹراسپیکشن کی ضرورت ہے. ہمیں بغور دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی اردو ذریعہ تعلیم اسی حد تک مضبوط ہے جس کے دعوے کیے جاتے ہیں. کچھ دعوے یعنی جسے کہتے ہیں کہ مطلب آپ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کو وہ دعوے کرنے ہیں یا وہ ذیل داستان کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن کچھ دعوے ایسے ہوتے ہیں جو یقینی ہوتے ہیں, جن پر انحصار کیا جا سکتا ہے, جو آپ کی زندگی کو موڑتے ہیں. میں اپنی سمجھتا ہوں کہ اردو ذریعہ تعلیم اور تکنیکی صلاحیتوں کو جوڑنا ذرا دشوار ہے. کار دشواری اس میں نظر آتی ہے کیونکہ یہ دونوں متضاد صورتوں میں جاتی ہوئی نظر آتی ہیں. ایک ایسے دور میں جہاں اگر آپ دیہی علاقوں میں دیکھیں جہاں بہت معمولی قسم کی سہولتیں ایجوکیشن اسکول میں نہیں ہیں, وہاں ہم بہت بڑے خواب نہیں بن سکتے ہیں کیونکہ وہ خواب حقیقت سے جب ٹکراتے ہیں تو وہ چکنا چور ہو جاتے ہیں. جہاں بلیک بورڈس کی کمی ہے, جہاں چاکس نہیں ہیں, جہاں ڈسٹر نہیں ہیں, جہاں ٹیچر کے بیٹھنے کے لیے ایک معقول کرسی نہیں ہے, وہاں تکنیک کا کہ بڑے خواب دیکھنا یقیناً دشوار ہے. لیکن اس کا قطعی یہ مفہوم نہیں ہے کہ ہم خواب نہ دیکھیں, کیونکہ خدا نے یہ آنکھیں اسی لیے دی ہیں کہ ہم خواب دیکھیں. شہریار یاد آتے ہیں اس موقع پہ, لیکن میں ان کا کوئی شعر نہیں سنانے جاتا ہوں آپ کو. خواب دیکھنا زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اور اس سے زندگی آگے بڑھتی ہے. تو یہ بھی یہ عنوان جو تجویز کیا گیا ہے وہ دراصل اسی خواب دیکھنے کی جانب پہلا قدم ہے. جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر بھی بھولتے ہیں. لیکن یہاں ایک دوسرے پہلو کی طرف اور میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ پہلے یہ سمجھیں کہ تکنیکی جس منظرنامے کی بات ہو رہی ہے وہ تکنیکی منظرنامہ ہے کیا اور اسے کتنے خانوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا اور آپ کو بور بھی نہیں کرنا چاہتا. بات تکنیک کی چونکہ ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ بات کو بھی خوش ہو, لیکن کوشش یہ ہوگی کہ ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے. اگر ہم تکنیکی منظرنامے کو دیکھیں تو اسے کئی قسموں میں, کئی زمروں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں اور ہم اپنی ابتدا کرتے ہیں TBT سے, جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنالوجی بیسڈ ٹیچنگ. اگر ہم ٹیکنالوجیکل بیسڈ ٹیچنگ کی بات کریں تو اس میں اور ذیلی شاخیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی. اس میں CBT اور اس میں WBT جیسی ذیلی شاخیں ملیں گی. اب آپ سوچیں گے کہ یہ CBT اور WBT کیا ہے. CBT کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ ہے اور WBT ویب بیسڈ ٹیچنگ ہے. تو گویا ہم نے بات شروع کی TBT سے, ٹیکنالوجیکل بیسڈ ٹیچنگ سے, اور اس کو دو خانوں میں تقسیم کیا, CBT اور WBT, یعنی کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ اور ویب بیسڈ ٹیچنگ. اب اس میں باریک سا فرق ہے, اس پر بھی ہم نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے اور آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھیں گے. میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بات آپ کے ذہن میں واضح ہو چکی ہوگی کہ TBT ایک جسے انگلش میں ہم امبریلا ٹرم کہتے ہیں, وہ ایک امبریلا ٹرم ہے دیٹ کور سو مینی تھنگس. آج کل یہ صورتحال بہت عام ہے کہ ہم ایک امبریلا ٹرم بناتے ہیں, جیسے ایک بڑی ایک NBA کا نام لیتے ہیں اور اس کے نیچے بہت سی ذیلی پارٹیاں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح TBT ہے, یعنی ٹیکنالوجی بیسڈ ٹیچنگ ہے, جس میں کمپیوٹر بیسڈ ٹیچنگ اور ویب بیسڈ ٹیچنگ وہ سب شامل ہوتی ہیں. لیکن اس کا قطعی یہ مفہوم نہیں ہے کہ صرف یہی اس کی ذیلی شکلیں ہیں, اور بھی ذیلی شکلیں ممکن ہیں جن پر
گفتگو کی جائے گی. لیکن ایسا نہ ہو کہ بہت طویل میں اپنی باتیں کرتا رہا، کیونکہ جب پیپر پڑھ رہا ہوتا ہے آپ کی بات سنی ہوگی. یہاں ذرا میں آپ سے بات سی بی ٹی اور WBT کی کر رہا تھا. تو اب ایک مختصراً اگر سلائڈ ہوتا تو آپ آسانی سے دیکھ پاتے ان میں فرق کیا ہے. اس فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں اور پھر ہم آگے بڑھنا چاہیں گے. سی بی ٹی کی سب سے پہلے ٹی بی ٹی کی بات اگر کریں تو ٹی بی ٹی کا یہ ٹیکنالوجی کا وسیع تر استعمال ہے، جس میں آپ کسی ایک کمپیوٹر تک محدود نہیں ہیں یا ویب پیج تک محدود نہیں ہیں. تو گویا کہ جیسا میں نے کہا تھا یہ ایک امبریلا ٹرم ہے اور یہ تمام چیزوں کو اپنے اندر شامل کرتا ہے. تو وسیع تر استعمال ہے اور اس کی یعنی ٹیکنالوجی پہ مبنی کسی بھی تدریسی طریقہ کار کو ہم ٹی بی ٹی میں شامل کر سکتے ہیں. جبکہ سی بی ٹی محدود ہے کمپیوٹر پر، اور جب ہم کمپیوٹر کہتے ہیں تو وہاں پھر دو شاخیں ابھر کر آتی ہیں. بعض صورتوں میں انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور بعض صورتوں میں انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو آپ انٹرنیٹ کی ضرورت کے ساتھ اسے ڈیولپ کر سکتے ہیں اور آپ انٹرنیٹ کے بغیر اسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے لیسنس کو سی ڈی کی شکل میں بنائیں اور وہ سی ڈی میں بالخصوص گزارش کروں گا شمس اقبال صاحب سے کہ اس پر وہ توجہ دیں تاکہ نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویجز اردو کے کچھ ایسے پروگرامس سے بنا سکے جو بچوں تک سی ڈی کی شکل میں پیش کی جا سکیں. ٹیکنالوجی اب بچوں کی دلچسپی کا سامان ہے، وہ اپنے ایپس پہ اپنے فون پہ اسے دیکھتے رہتے ہیں. تو یقیناً اس طرح کی سی ڈیز کی ضرورت ہے جس میں لیسنس اور جو اسکرپٹ لیسنس ہو سکتے ہیں، قواعد سے متعلق لیسنس ہو سکتے ہیں، زبان کی اور بہت سارے پہلو ہیں، سیاسی، سماجی، ثقافتی پہلوؤں سے متعلق ہو سکتی ہیں اور ان سب کو جوڑ کر دیکھا جا سکے. ایک اور آسانی سی بی ٹی کی یہ ہے کہ یہ خود رفتار ہے. یہ ٹرم میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ آزاد ہیں. کلاس روم میں آپ مجبور ہیں اس وقت موجود ہونے کے لیے، لیکن سی بی ٹی میں آپ مجبور نہیں ہیں. آپ کسی بھی وقت اسے استعمال کر سکتے ہیں. اپنی آسانی کے ساتھ کبھی بھی اس لیسن کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے حل حاصل کر سکتے ہیں، اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی پہلو ہے جو سی بی ٹی کو بہت مضبوط کرتی ہے. اب آتے ہیں ہم ڈبلیو بی ٹی کی طرف. ڈبلیو بی ٹی کی کچھ اپنی رکاوٹیں ہیں. ڈبلیو بی ٹی یعنی ویب بیسڈ ٹیچنگ بغیر انٹرنیٹ کے ممکن نہیں ہے. اور اب آپ تصور کریں اس ہندوستان کی جو گاؤں میں رہتا ہے، جہاں بجلی نہیں ہے آج بھی، جہاں پانی اور زندگی کے بہت ساری ضروری چیزیں اشیاء مہیا نہیں ہیں. وہاں نیٹ کا استعمال ذرا مشکل ہے، لیکن یہ کہ اب چونکہ فون میں ویب آ چکے، انٹرنیٹ آ چکے ہیں، لہٰذا ویب بیسڈ ٹیکنالوجی کے متعلق بھی غور سے سوچا جا سکتا ہے. لیکن میری نظر میں سی بی ٹی یعنی کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی زیادہ اہم مجھے نظر آتی ہے. ویب بیسڈ بھی خود رفتار ہے اور انٹریکٹیو بھی ہے. آپ اس سے انٹریکٹیو پروگرام بھی آپ بنا سکتے ہیں. اب معاف کریں گے میں درمیان میں انگریزی کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں اور لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ الفاظ ضروری ہیں. ہر لفظ کا ترجمہ ممکن نہیں ہے اور بعض صورتوں میں جب ممکن ہوتا بھی ہے تو اس کی اپنے محدود امکانات ہوتے ہیں. کیونکہ وہ بنیادی فرق ہے جو ہم ٹی بی ٹی، سی بی ٹی اور ڈبلیو بی ٹی میں پاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور شکل جو ابھر کر صورت سامنے آتی ہے وہ آئی ایل ٹی کی ہے، جس کو انسٹرکٹر لیڈ ٹریننگ یا ٹیچنگ کہہ سکتے ہیں.
जहाँ इंस्ट्रक्टर क्लासरूम में है लेकिन उस क्लासरूम में वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। ये एक तीसरी किस्म है। उस CBT, WBT और TBT के अलावा आप ILT यानी इंस्ट्रक्टर लेड टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। उसके बाद हम ई-लर्निंग पर आते हैं और ई-लर्निंग आप में से ज़्यादातर लोग वाकिफ हैं और शायद इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। यहाँ इस बात की मैं वजाहत करता चलूँ और क्योंकि यहाँ ज़्यादा बड़ी तादाद मुझे तालिब इल्मों की नज़र आ रही है तो उनके गोशगुजार करना चाहता हूँ कि आज बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। मूव के प्लेटफॉर्म से आप वाकिफ होंगे। पाठशाला एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जो काम कर रहा है। तो मूव, पाठशाला, मैंने यहाँ कुछ और विद्वान और इस जैसे कई और मूव, पाठशाला और विद्वान जैसे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर बहुत सारे उर्दू के बहुत सारे मटेरियल्स मौजूद हैं और जिनसे आप मुस्तफीद किसी भी वक्त मुस्तफीद हो सकते हैं। खुद मैंने बहुत सारे लेसन पाठशाला से डाले हैं और वो आप किसी वक्त भी डाल सकते हैं। तो यकीनन आप मूव, पाठशाला और विद्वान जैसे प्लेटफॉर्म से वाकिफ होंगे। मैं इसे थोड़ा और मुख्तसर करना चाहता हूँ कि इसमें एक और फायदा जो हमें नजर आता है वो इसका बसरी और सौती इफेक्ट है, क्योंकि हम सिर्फ पढ़ नहीं पाते, सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि उसे देख भी पाते हैं। जैसे पाठशाला का मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि वो मज़ामीन न सिर्फ टेक्स्ट की शक्ल में उस पर अपलोड किए गए हैं बल्कि उसकी रिकॉर्डिंग भी उस पर डाली गई है। तो इस तरह अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। एक और जुमले में इसे हम तकसीम कर सकते हैं जिसे हम ब्लेंड लर्निंग कहते हैं। ब्लेंड लर्निंग की जो इस्तिलाह है वो एक ऐसी इस्तिलाह है जिसमें आप दो मुख्तलिफ चीज़ों को जोड़कर इस्तेमाल करें, जहाँ क्लासरूम टीचिंग भी हो और जहाँ टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट भी हो, और उन दोनों को मिलाकर अगर आप इस्तेमाल करें, जहाँ WBT की मदद से हासिल किए हुए मवाद को आप उसकी तशरीह पेश करते हैं क्लासरूम में, तो इसे हम ब्लेंड लर्निंग के जुमले में डालेंगे। कुछ और चीज़ें हैं मैं मुख्तसरन जिक्र कर रहा हूँ उनका। मिसाल के तौर पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और किन पर इस्तेमाल हो सकता है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। अब एक जिंदगी के उस खास पहलू की तरफ आपको ले चलूँ जहाँ बहुत खुशी का इजहार आमतौर से किया जाता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है। और अब आप सबके ऐप पे आपने देखा होगा, वो इवन व्हाट्सएप पे ऐसे AI के वो रिसोर्सेज हासिल हैं जिससे आप किसी भी वक्त उससे कुछ भी पूछिए वो आपको जवाब देगा। हर जवाब दुरुस्त नहीं होता लेकिन ज़्यादातर दुरुस्त होता है, तो उस पर आप एक बात कर सकते हैं। तो AI लर्निंग का एक सबसे बड़ा और वो पर्सनलाइज्ड लर्निंग की तरफ आपको ले जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम AI की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हर तालिब इल्म की ज़हनी इस्तेदाद का जायजा ले सकते हैं और उस जायजे की बुनियाद पर दरसी कोर्सेज तैयार कर सकते हैं। तो ये पर्सनलाइज्ड लर्निंग की तरफ एक कदम है और यकीनन आने वाले दिनों में ये एक इनकलाब पैदा करने वाला है। बिलखुसूस तालीम के मैदान में एक इनकलाबी तब्दीली आने वाली है। आप में से वो लोग जो
ریسرچ کر رہے ہوں گے انہیں اندازہ ہوگا کہ پلیجرزم کیا ہے اور پلیجرزم سے روکنے کے لیے کتنے سافٹ ویئر حاصل ہیں. آپ کو ایک سرٹیفکیٹ لگانا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بھی مواد پلیجرائز نہیں ہے, آپ نے کہیں سے اٹھایا نہیں ہے, اسے شامل ایسے نہیں کر رہے ہیں. لیکن اب جب آپ اے آئی کی مدد سے کچھ تیار کریں گے, ممکن ہے وہ سافٹ ویئر بھی آنے والے وقتوں میں آ جائے جہاں آپ کا ٹیکسٹ آپ کو بتا دے کہ یہ حصے وہ ہیں جو آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کیا ہے. لہٰذا مختصر یہی کہا جا سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی یقیناً آپ کو نئے افق کی طرف لے جانے کی کوشش کرتی ہے, لیکن اس کے اپنے محدود ذرائع ہیں اور اسے بہت کاشسلی استعمال کرنا چاہیے, ہینڈل کیا. اگر آپ نے ذرا کوتاہی برتی تو اس سے انجام بہت زیادہ بہتر نہیں ہوگا. دو اور باتوں کی طرف میں نے بہت سارے زمرہ بندی کی ہے اور ایک اور کھانے میں بانٹ کے آگے کی باتیں کرتا ہوں. میں بار بار گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ وقت نہیں دیا جا چکا ہے, اور وہ سنکرونس اور اے سنکرونس لرننگ ہے, کیونکہ اس ٹیکنالوجی سے بیسڈ اگر آپ مواد تیار کر سکتے ہیں تو اس کی دو قسم ہو سکتی ہے. ایک جس میں آپ کی موجودگی ضروری ہے اور بعض ایسے کلاس روم ہوتے ہیں, مثال کے طور پر کسی کا لیکچر آن لائن لیکچر ہے تو وہاں آپ کی موجودگی ضروری ہے. اور دوسری ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت دیکھیں, ویب سائٹ سے جوڑیں اور اس لیکچر کو کسی وقت بھی یوٹیوب پہ بہت سے ایسے لیکچرز ہیں, ایسا مواد موجود ہے جس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو اسے ہم وقتی اور نا ہم وقتی اور نا ہم وقتی, یہ میرا اپنا ذاتی ترجمہ ہے. ممکن ہے آپ اسے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن اسے اسی طرح کو یعنی ایک ہی وقت میں آپ موجود ہیں اور آپ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اور دوسری شکل وہ ہے جہاں آپ کسی بھی وقت اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ ٹیکنالوجی کی قسمیں ہیں جو ان کو ان مختلف اقسام میں ہم بانٹ سکتے ہیں. اب ایک مختصر جائزہ اس کی طرف احسن صاحب نے اور شمس اقبال صاحب نے بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے, اس لیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. وہ یہ ہے کہ اردو میڈیم تعلیم کو کچھ حد تک ٹیکنالوجی سے جوڑا جا سکتا ہے. میں نے اپنی چند باتیں آپ سے کی. میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بہت اہم ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے ذرائع محدود ہیں, کیونکہ ابھی بھی میدان پورے طور پر صاف نہیں ہوا ہے, کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. NEP نے نیو ایجوکیشنل پالیسی نے ایسے بہت سے مواقع فراہم کیے ہیں جہاں ہم ٹیکنالوجی سے جوڑ سکیں. میں صرف دو اور باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں, اور ایک بات بالخصوص شمس اقبال صاحب سے اور دوسری بات آپ سب سے, اور وہ بات اردو رسم الخط کے حوالے سے ہے. ٹیکنالوجی کے نام پر اردو رسم الخط سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ میری ذاتی رائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب اس سے اتفاق کریں گے, کیونکہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے نام پر رسم الخط سے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آواز کے لیے دو حروف ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے, تے اور توئے کی کیا ضرورت ہے, ایک ہی کافی ہے, دونوں کو تے کی یہی آواز دیتا ہے. تو یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں شاید آ جائے, لیکن جو ہمارا ثقافتی ورثہ ہے اس پہ حرف آتا ہے. تو اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے ایسی کوئی کسی بھی کوشش کو ناکام بنانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ تر باتیں آپ سے کر چکا ہوں. آخری حصہ میں پڑھ لینے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ اکثر تو میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا, اس لیے بے ربط تھی, لیکن اس طرح قطعی مفہوم نہیں کہ جو اب حصہ جو آئے گا وہ اس میں ربط ہوگا.
اردو میڈیم تعلیم کسی بھی دوسری تعلیمی نظام کی طرح ٹیکنالوجی کے لحاظ سے ترقی یافتہ دنیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہونی چاہیے. اگرچہ چیلنجز کافی ہیں لیکن وہ ناقابل تسخیر نہیں ہے. ٹیکنالوجی کی طاقت کو بروئے کار لا کر اردو میں معیاری ڈیجیٹل وسائل کی تخلیق اور اساتذہ کی تربیت کو بڑھا کر زیادہ جامع اور مساوی تعلیمی ماحول کی تشکیل ممکن ہے. اس طرح کی کوششیں اردو میڈیم کے طلباء کو عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے لیے بااختیار بنا سکتی ہیں. اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ ڈیجیٹل دنیا میں پیچھے نہ رہیں. اردو میڈیم تعلیمی منظرنامے کے ایک متعلقہ اور قیمتی حصہ ہے. یہ لسانی اور ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھنے کا ذریعہ فراہم کرتا ہے. پسماندہ کمیونٹیز کے لیے تعلیم تک رسائی کی پیشکش کرتا ہے اور عصری چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جدید ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اپنے حدود کو دور کرنے اور اپنی طاقتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اردو میڈیم کی تعلیم طلباء کی بڑھتی ہوئی باہم مربوط اور پیچیدہ دنیا میں کامیابی کے لیے تیار کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے. بہت شکریہ آپ سے. حضرات ابھی آپ نے تفصیل سے اس موضوع کے اوپر پروفیسر فتحی صاحب سے مقالہ سنا. حضرات ہمارے ساتھ آن لائن کے اوپر ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر ایس کے اشتیاق احمد صاحب جڑنے والے رجسٹرار مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی. جناب ایس جی پہنچ رہے ہیں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے اس سیمینار میں اس ورک شاپ میں شخصی طور پہ شامل ہونے کے لیے آنا تھا, لیکن آنریبل وائس چانسلر صاحب کی غیر موجودگی اس وقت یعنی ایک سیمینار کے لیے میں فوری طور پہ قطر جانا پڑا اور ہمارے دیگر رفقا بھی ہمارے دیگر پولیس بھی اتفاق سے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں, اتنوں پہ ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا. اس کے لیے میں خاص طور پہ اس سیمینار کے ڈائریکٹر جناب احسن صاحب اور قومی کونسل کے ڈائریکٹر جناب شمس اقبال صاحب سے معذرت خواہ ہوں. مجھے بہت خوشی ہے کہ ایک عام موضوع پہ اردو ذریعہ تعلیم اور موجودہ تکنیکی منظرنامہ جو NP 2020 کے تناظر میں ہے, اس موضوع پہ ہمارے فاضل دوست جناب احسن صاحب جو ڈائریکٹر ہیں, ریجنل ڈائریکٹر ہیں مانو بزنس سینٹر موبائل کے, انہوں نے ایک عمدہ کولابریشن کے ساتھ قومی کونسل کے ساتھ کولابریشن کے ساتھ اس سیمینار کو کروانے کا یہ جو مناسب قدم اٹھایا ہے ہم اس کی ستائش کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد دیتے ہیں. خاص طور پر میں شکر گزار ہوں قومی کونسل کے ڈائریکٹر جناب شمس اقبال صاحب کا, جنہوں نے خاصی دلچسپی لی اور اس مناسبت سے ہم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ساتھ کولابریشن کو قبول کیا. میں آپ کا بھی مشکور ہوں. میں چند باتیں محترم عادل استاد جناب فتحی صاحب آپ سے ہم سبوں سے مخاطب تکنیک کے حوالے سے یا تکنیکی جو منظرنامہ ہیں یا دشواریاں ہیں اس کے حوالے سے ہم بہت مناسب باتیں کے سامنے رکھی. یقیناً ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اردو کے حوالے سے, اردو زبان کے حوالے سے
وہ اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو نہایت مفید. میں NEP کے حوالے سے خاص طور پہ کچھ آپ واقف ہیں کہ سینٹرل یونیورسٹی مختلف پروگرامس معلوم کے ذریعے یونیورسٹی لیول پہ چلائے جاتے ہیں. وہ انڈر گریجویٹ پروگرامس ہیں, پوسٹ گریجویٹ پروگرامس ہیں, PhD ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کئی پولی ٹیکنکس ہیں, ITIs ہیں, اور ہمارے اسکول آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی جانب سے کئی CTEs یعنی کالج آف ٹیچرس ایجوکیشن, ایک CTE بھوپال میں بھی ہے جس کے جناب پروفیسر موساد صاحب پرنسپل ہیں. اس طریقے سے مختلف لیول پہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی اپنی ذمہ داری نبھائی. ایک خاص نقطہ جو NEP کے حوالے سے ہے اور اردو کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ مانو ماڈل اسکول کے نام سے 3 اسکول, ایک اسکول درجہ میں, دوسرا نوم میں یعنی نانا میں, اور تیسرا فلک نما یعنی حیدرآباد میں قائم ہوا تھا. اور یہ سارے اسکولس اس زمانے میں UGC کے ریکمنڈیشن کے CBSE کے اسٹاف کو فالو کرتے ہوئے CBSE کے ریکگنیشن لیتے ہوئے اور کوئی 2013 اور 14 سے یہ بورڈ ایگزام کا سلسلہ 10th لیول یا 10+2 کے لیول پہ ہو رہا ہے. ابھی کوئی 2 سال پہلے تک یہ مشکلات آئے تھے کہ کوشچن پیپر جو ہے وہ اب ہم اردو میں نہیں دے پائیں گے. کوشچن پیپر شروع سے ہی بچوں کو اردو میڈیم میں بھی دیا جاتا تھا, اردو زبان پہ بھی امتحان کی جاتی تھی, انگلش میں بھی ہوتا تھا اور ہندی میں بھی. لیکن 2 سال پہلے یہ سلسلہ اور یہ کہا گیا کہ ایگزامینیشن کے دوران بورڈ پہ خاص طور پہ اجازت دی گئی ماڈل اسکول کو آپ اپنے ٹیچر کو CBSE کے ریلیٹر یا CBSE کے آبزرور کی موجودگی میں آپ بھیجیں اور وہ ان سوالات کو بچوں کو اردو میں ایک طرح سے کمپلیمنٹ کر کے سمجھا دیں تاکہ بچے اپنے جوابات کو اردو زبان میں لکھ سکیں. اور یہ سلسلہ چل رہا. آپ کو جان کے یہ حیرت ہو کہ ابھی 139 گورنمنٹ باڈی کی جو میٹنگ کی تھی CBSE کی, اس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ اب بچے جو 10th اور 12th کے ہیں وہ اپنے جوابات کو, وہ اپنے آنسرس کو اردو زبان میں نہیں لکھ سکتے. صرف اور صرف یہ وکالت کی جا رہی ہے کہ ہندی اور انگلش میں وہ اپنے آنسر اسکرپٹ کو لکھتے ہیں, اور کسی بچے نے اگر اردو میں یا کسی اور زبان میں بھی ان سوالات کے جوابات لکھے ہیں تو وہ ایویلویٹ لکھ لیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک جانب NEP مختلف زبانوں کو کے بہتر فروغ کے لیے اور ان کے بچوں کی تعلیم ہے کہ اپنی زبان میں ہو اس کی وکالت کرتا ہے. ملٹی لنگوالزم کی جو اپروچز ہیں اس کو فالو کرتا ہے, اس کی وکالت کرتا ہے. اور دوسری جانب وہ سلسلہ جو ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے یا جو مختلف لینگویجز میں CBSE کی پرمیشن سے خاص طور پہ اردو کے حوالے سے میں کہوں کہ یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اس کو بریک کیا جائے. یہ مشکلات بہت ہی سرپرائزنگ ہیں اس سینس میں کہ NEP 2020 سے پہلے جو سہولتیں فراہم کی, اب NEP 2020 کے امپلیمنٹیشن کے زمانے میں اگر اس طرح کی رکاوٹ آ رہی ہو تو یہ ایک بہت ہی سیریس ایشوز ہے, اور ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی مشکلات کو جلد از جلد حل کر دیں. اس سلسلے میں یقیناً قانون میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے وائس چانسلر ابھی فوراً یعنی 1 ہفتہ پہلے چیئرمین سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے اور ان سارے ایشوز کو ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ یہ اردو میڈیم سے جو طلبہ آ رہے ہیں ان کو ایک ڈپرائیو کرنا ہوا, اور دوسری جانب اردو کو کہیں نہ کہیں اس کی اردو زبان کے فروغ کو کہیں نہ کہیں اس سے کوئی بڑا نقصان پہنچے. اور اس ایشوز کو یقیناً اگر اس لیول پہ حل نہیں ہوتا تو بہت جلد منسٹری آف ایجوکیشن سے اس ایشوز کو کریں. اور قومی کونسل کے
प्रेसिडेंट या सदर या डायरेक्टर जो कुछ कह रहे हैं आप सब इकबाल साहब भी तस्वीर करना है, शायद इस प्रॉब्लम से वो वाकिफ हों और मैं उनको भी इनसे भी ये तकाजा कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस इशूज़ को आप भी अपने लेवल पे ज़रूर उठाएं और इसको हल करने की कोशिश करें। आप कौमी काउंसिल के डायरेक्टर हैं, यकीनन ये कौमी काउंसिल पूरे हिंदुस्तान का काउंसिल है और उर्दू ज़बान के हवाले से और NUP 2020 के हवाले से बहुत सारी मुश्किलात जो पेश आ रही हैं, वो मुश्किलात उनका इल्म आपको होगा या उस तरह के इशूज़ आपके पहुँचते हैं। मैं चाहूँगा कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सभी की जिम्मेदारी है और जो सीनियर अशखास में तशरीफ रखते हैं, जो इस सेमिनार में शिरकत के लिए आए हैं, सभी लोग अपने अपने लेवल पर जरूर कोशिश करें कि ये जो NUP का दौर है, NUP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन का दौर है, इसमें न फकत उर्दू को बल्कि हर जुबानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, न कि हम किसी तकनीकी एस्पेक्ट की बात करें या किसी भी इशूज़ के हवाले से अगर देखें तो हमें किसी तरह की मुश्किलात या नुकसानात का सामना नहीं करना चाहिए। ये एक सीरियस पहलू था जो मैं आपके सामने शेयर किया और मैं ख़ास तौर पे सभी रफ़का से जो इस सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपने अपने लेवल पे जो मुख्तलिफ जराए होते हैं, कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ अनऑफिशियल्स होते हैं, हम इस सीरियस पॉइंट्स को उठाएं और इसको हल करने की कोशिश करें। साथ ही जब तकनीक की बात करें तो बहुत उम्दा नुकात पे प्रोफेसर फकीर साहब ने रोशनी डाली। एक दूसरा पॉइंट टेक्निक के हवाले से है कि आजकल हर तालीमी इदारे खासतौर पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, मुख्तलिफ IIM IITs को जो हायर एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी इदारे जो भी स्कूल स्टूडेंट या मुख्तलिफ कॉलेजेज हैं उनको भी समाज के पोर्टल पे अपने आप को के तौर पे रजिस्टर करना है और हर यूनिवर्सिटी जैसा कि मैंने बताया एक कंप्लीट स्टूडेंट साइकिल तैयार है। कई मीटिंग्स यूनिवर्सिटी की हो चुकी है दिल्ली में। कल भी एक मीटिंग एडिशनल सेक्रेटरी जनाब मनोहर साहब के साथ उनमें मीटिंग हुई, मुख्तलिफ तकरीबन 3.5 यूनिवर्सिटीज़ की और ये एक तरह से कंपल्सरी हो चुका है कि 2024-25 से जो स्टूडेंट साइकिल है यानी स्टूडेंट अपना जो फॉर्म भरता है एडमिशन के लिए, फिर एग्जामिनेशन, उसके बाद जो एडमिशन का महीना से लेकर अपना तालीमी सफर को पूरा करता है और यूनिवर्सिटी से डिग्री या सर्टिफिकेट जब लेके जाता है उस वक्त की हर चीज़ें कदम कदम इस समर्थ के पोर्टल पे दर्ज की जाएगी। यानी हर तरह से हर यूनिवर्सिटी को रजिस्टर करना है और जो कुछ होना है इस पोर्टल पर। इस पोर्टल के हवाले से मैं ये बताना ये चाहता हूँ कि जहाँ भी उर्दू के हवाले या वो इंस्टीट्यूशन जो उर्दू के फ़रोग़ के लिए कायम की या जहाँ उर्दू का दखल है तहरीक के हमारे डे टू डे लाइफ में मुख्तलिफ काम करने और हमारा जो इंटरनल जो टेक्निकल जो IQMS सिस्टम होता है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के पास है, मुख्तलिफ IITs के पास है, यकीनन उसकी जो प्रोग्रामिंग थी, उसका जो फॉर्मेट था वो उनके हिसाब से था। जो इदारे उर्दू के हवाले से काम कर रहे थे उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो अलग। यकीनन उर्दू जो स्क्रिप्ट है या उर्दू लिखने और उर्दू में चीज़ों को दर्ज करने में मौके वहाँ थे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट इस तरह से है कि समर्थ के पोर्टल पे इस तरह की कोई इंग्लिश नहीं या तो आप इंग्लिश में करेंगे या हिंदी में करेंगे। ये भी एक बड़ा तकनीकी सवाल है कि कहीं ना कहीं हम अगर समझ पे जा रहे हैं तो हम मजबूर हो रहे हैं कि उर्दू का जो गोल है या उर्दू मीडियम से आने वाले जो तलबा है, मदरसों से आने वाले जो तालिब इल्म है वो बहुत ही आसानी से मुख्तलिफ चीज़ों को उर्दू की मदद से कर पाते हैं और अपनी तालीमी सिलसिला को आसानी से आगे बढ़ा पाते हैं। यकीनन ये तकनीक के हवाले से ये टेक्निकल दुश्वारी जो है इनके सामने आई थी, वहाँ यूनिवर्सिटी के सामने आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटर्स के सामने आ रही है, अकल बच्चों के सामने वो चीज़ है। और वहाँ जो रोल ऑफ उर्दू जबान के तौर पर
वहाँ टेक्निकल दुश्वारियों की बुनियाद पे एक तरह से उर्दू कहीं न कहीं मतलब महरूमियत की शिकार हुई। इन पॉइंट्स को भी हमें सीरियसली टेकअप करने की ज़रूरत है ताकि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सके और उर्दू ज़बान को किसी तरह की कोई दुश्वारी पेश न हो। अदरवाइज यूँ देखा जाए कि ये सिलसिला जो है एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन का बहुत ही तेज़ी से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज़बान के हवाले से उर्दू ज़बान के हवाले से जिस कदर बेनिफिट हमें मिलनी चाहिए वो मिले और हम सबों को मिलजुल के इसके लिए काम करनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि इस तरह के खास मौजूद और ऐसे वक्त में जब ये इम्प्लीमेंटेशन का दौर चल रहा है, जनाब डॉक्टर मोहम्मद एहसन साहब रीजनल डायरेक्टर ने इस अहम मौजू पे इस सेमिनार का इनकाद किया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और डॉक्टर शमशेद साहब का। मेरी ख्वाहिश थी कि कलेजी खुतबा जनाब प्रोफेसर AR पटेल साहब अलीगढ़ के माहिर लिंग्विस्ट हैं और मारूफ उस्ताद हैं, एक मिलने का भी मौका मुझे इनायत होता, लेकिन मैं शख्सी तौर पे शामिल नहीं हो सका और आपकी आमद से मैं भरपूर फ़ायदा नहीं उठा सका, इसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर इकबाल मसूद साहब का जो साबिक सेक्रेटरी हैं उर्दू अकेडमी भोपाल के, डॉक्टर शमा कौशल करनी साहिबा का और हमारे CET के प्रिंसिपल मुसाद साहब का और दीगर रफोटा का, दीगर शिरकत कुनान का और दोस्तों का जो इस सेमिनार में शामिल हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ये जो इस मौजू के सेमिनार है, इस मुख्तलिफ जो इशूज़ हैं, मुख्तलिफ जो मुश्किलात हैं, वो खासतौर पे जो चैलेंजेज हैं जो हम फेस कर रहे हैं, उसको खासतौर पे उन चीज़ों को नोट किया जाएगा, रिस्पेक्ट किया जाएगा ताकि हम लोग उसको टेकअप कर सकें और एनईपी के इम्प्लीमेंटेशन में उर्दू ज़बान को, उर्दू ज़रिया तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटीग्रेट कर सकें ताकि आने वाले नस्ल के बच्चों को एक तरफ मज़ीद फ़ायदा हो और दूसरी तरफ उर्दू का। बेहद शुक्रिया आपसे डॉक्टर हसन साहब, बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जरिए जो फैसला किया गया है उसकी तरफ मुतवज्जो किया और उसके जो नताइज होंगे उस पर गौर करने के लिए हमारे तवज्जो दिलाई। बहुत शुक्रिया आपका हज़रात। अब मैं इज़हार तशक्कुर के लिए दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर शमा कौसर गिरदानी साहिबा से, असिस्टेंट डायरेक्टर NCQA, तशरीफ लाइए और शुक्रिया। सबसे पहले मैं प्रोफेसर पटेल साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला और अपने इस इतने पुरवक्त और इतने इंफॉर्मेटिव पक्के से हमें नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब की मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वक्त निकाला और ऑनलाइन उनसे जुड़े और अपने तादाद में भाग लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने डायरेक्टर डॉक्टर शमशेद साहब की बेहद मुश्किल हूँ कि जब से उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है एक से बढ़कर एक प्रोग्राम का इनकाद करके हमें और कॉन्सिक्वेंस सपोर्ट किया है और तमाम उर्दू मुद्दे में इन तमाम प्रोग्रामों की काफ़ी पसंदाई भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर मोहम्मद एहसन साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि न सिर्फ उन्होंने इस प्रोग्राम का खाका तैयार किया बल्कि इससे की खूबसूरती और कामयाबी के साथ ऑर्गेनाइज करके हमें हमारी मदद की और उन्होंने काफ़ी ताउन दिया। बहुत शुक्रिया इस कामयाब प्रोग्राम के लिए। मैं प्रोफेसर नौशाद हुसैन साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर सादात खान साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपना वक्त इस प्रोग्राम के लिए निकाला और हमें इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मदद किया। मैं आज के प्रोग्राम की निजामत कर रहे डॉक्टर इकबाल मसूद साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसे बड़ी खूबसूरती से
اس میں 4 سال لگایا. بہت بہت شکریہ سر. میں اس سیمینار میں تشریف لائے تمام ڈیلیگیٹس کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی تک آپ سب تشریف لائے. بہت بہت شکریہ تمام لوگوں کا. میں اس پروگرام میں شامل تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور ساتھ میں جو مجھ سے آن لائن فیس بک پہ جڑے ہوئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. آپ تمام حاضرین تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. آخر میں NCP اور معلوم سینٹر پروگرام میں تمام کارکن آفیسرس اور اسٹاف کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ان کی محنت اور لگن کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب اس ساتھ تک پایا. آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. 10 منٹ کا چائے کا وقفہ ہے, اس کے بعد پہلے Gracias.